अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने शहनाज की ज़बानी तिलावत कलाम पाक समाअत फरमाया सूरह तहरीम की आयत नंबर 5 से आयत नंबर 12 तक की। तो आ जाइए इंशाल्लाह हम अपने वक्त मुकर्ररा में जितनी आयतों को मुकम्मल कर सकेंगे उस हिसाब से इसकी तफसीर आपके सामने रखी जाएगी। तो पिछली क्लास में जिस तरह हम बात को इख्तिताम तक पहुंचाए थे वहाँ आयत नंबर 6 और 7 से लिया का गया मवाद था। आइए दोबारा इस 6 और 7 को दोबारा पढ़ लें ताकि वो हमारे दिमागों में फिर दोबारा से बात को वाज़ेह हो जाए और बात समझने में अगली आयतों में आसानी हो जाए। आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जिस पर निहायत तुंदखो और सख्तगीर फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कभी अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म भी इन्हें दिया जाता है इसे बजा लाते हैं। और आयत नंबर 7 कंटिन्यू करते हुए इसी बात को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह इरशाद फरमाता है, और इस वक्त कहा जाएगा कि ऐ काफिरो, आज मौजरतें पेश न करो, तुम्हें तो वही बदला दिया जा रहा है जिसे तुम अमल कर रहे थे। इन दोनों को मिलाने के बाद हमने वहाँ पे दो बातों के सिलसिले में तफसील के साथ देखा था। पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नसीहत की कि हमें अपने आप को भी उस जहन्नम से बचाने की कोशिश करना चाहिए, उस अजाब से बचाने की कोशिश करना चाहिए, साथ ही अपने अहलो अयाल यानी जिस खानदान की कड़ी जिससे हम जुड़े हुए होते हैं वहाँ हर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करें। इसी में बेहतरी है। इसमें कहा गया कि इंसान भी उसी में जाएंगे जो नाफरमानी करते हैं और रूगर्दानी करते हैं या सरकशी इख्तियार करते हैं। रह गया पत्थर, तो वो पत्थर हैं जो माबूदों की शक्ल में इंसानों ने तराश लिए हैं, जो मूर्तियों की शक्ल में लोगों ने तराश लिए हैं। कहा गया कि ये भी तुम्हारे जो है साथ साथ तुम्हारे साथ जहन्नम में जाएंगे, इसलिए कि ये मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखते। इस शिर्क को यहाँ पे ख़त्म करके वाज़े अंदाज में लोगों को बताया गया कि तुम भी जाओगे और तुम्हारे साथ तुम्हारे वो माबूदान जिसे पत्थर और मूर्तियों की शक्ल में तुमने तराश रखा है वो भी जाएंगी। इसके बाद जहन्नम का एक नक्शा जो है खींच दिया गया था। तो उसी तफसीलात में हमने वाक़यात और मुख्तलिफ अहादीस करीमा के ज़रिए से वो तफसील देखी जहाँ जहन्नम का तस्करा आया और जहन्नम किस तरह से सजाई जाती है उसको हमने बड़ी तफसील के साथ देखा। इसी बात को यहाँ पे वाज़े करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 7 में कि ऐ काफिरों, काफिरों कहते हैं इनकार करने वालों को। कहा गया जो लोग इनकार करते हैं, सरकशी करते हैं, गद्दारी करते हैं और नाफरमानियों पे नाफरमानियां करते चले जाते हैं, उनको मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमाता है कि आज मौजरतें पेश न करो, तुम्हें तो वैसा ही बदला दिया जाएगा जैसे तुम अमल कर रहे थे। यानी उस वक्त शर्मिंदगी का वो मुकाम इंसानों को अता किया जाएगा जहां जो है अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम जो है इस जहन्नम में जाने की वजह जो है बड़ी वजह यह है कि तुम इस दुनिया में मुख्तलिफ तरीके से तुम मेरी नाफरमानी करते रहे, मगर अब जब यहाँ आए हैं तो इंसानों का ये हाल है कि वहाँ इंसान माजरतें पेश करना शुरू कर देगा। नंबर 1 चीज जो है माजरत करेगा कि अल्लाह मुझे वापस भेज दे ताकि मैं दोबारा जो है वही काम करके आऊँ। वो जो है बार बार घुटने टेक देगा, कहेगा कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहल्लत दे दे ताकि मैं दोबारा फिर वापस अच्छे काम करके आऊं। और फिर जो है वो गिड़गिड़ाता रहेगा। मगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनिया की जितनी जिंदगी मियाद के तौर पर इंसानों को मिली हुई है, किसी को छोटी किसी को बड़ी, बहरहाल जितनी जिंदगी मिली है ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा जो है वो चीज है जिसको हम इस्तेमाल हमारे पेपर के हल के सिलसिले में करना है। यानी जिंदगी को जितनी हुस्न खूबी के साथ इसको हल करेंगे उसी हिसाब से हमारी कामयाबियां आसमान को छुएंगी। और यहाँ अगर हम नाकाम हो गए उस सूरत में जब हम जो है गफलत का शिकार होते हैं, लापरवाही का शिकार हो जाते हैं, या फिर दुनिया की इस चकाचौंध की तरफ हमारा रुजू हो जाता है, या फिर हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात पे इंसान मरने लग जाता है, तो वो सूरत में हालत उसकी ये हो जाती है कि वो इस दुनिया से लाजिमन जो है परवास करके आसमान की तरफ उड़ना ही है। और वहां जब जाएगा
تو اللہ رب العالمین کے پاس سوائے سزا کے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اب اس وقت سوچنے کا مقام ہے کہ آخر مطلب جو ہے وہ عقل مند انسان کون ہے، کون سے مطلب ایسی چیز ہے جس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان صحیح رخ کے ساتھ اپنے نامہ اعمال کو درست کر سکتا ہے، اپنی زندگی کو صحیح کامیاب زندگی بنا سکتا ہے، اور وہ کون سا مطلب جو ہے وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق سے احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو ابھارتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، اور بار بار مطلب جو ہے انکریج کر کے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ اپناؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری فلاح ہے۔ آئیے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے ہم اگلی آیت کی طرف چلیں گے۔ پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات پر ہی چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ عافیت کے ساتھ اپنے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، مہنگا اور بہت قیمتی ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے۔ یعنی اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ مطلب جو ہے سکسیس ہونا چاہتے ہیں، جو لوگ اونچائی کے درجے پر فائز ہونا چاہتے ہیں، صرف خیالی پلاؤ کے بلبوتے پر یا دعاؤں کے بلبوتے پر یا ذہن میں صرف تصورات کے بلبوتے پر یا ایک دوسرے سے صرف مطلب جو ہے اظہار قول کرنے کی بنیاد پر کوئی بھی مطلب جو ہے منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل پہ جانے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، تک و دو کی ضرورت ہوتی ہے، مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تبھی کہیں جا کر وہ چیز انسانوں کو میسر آتی ہے۔ اس حدیث میں اللہ رب العالمین انسان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ کامیاب آدمی وہی ہے جو اپنی مطلب جو ہے کامیاب زندگی کو میسر کرنے کے لیے اپنی کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر نکل پڑنا مطلب یہ ہے کہ وہ تقوتو کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، پھر کہیں جا کر اسے بڑی کامیابی اس کے لیے میسر آتی ہے۔ دنیا میں بھی یہی دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جتنے مطلب جو ہے اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تو کتنی مطلب جو ہے کوششوں کے بعد زندگی کے اس مرحلے میں گھر کو تعمیر کر پاتے ہیں جہاں ان کی عمر کا کافی لمبا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، تب کہیں جا کے ایک گھر کی تعمیر ہوتی ہے۔ اور میں کئی بار مطلب جو ہے ایک واقعہ سنا بھی چکی ہوں، ایک مطلب جو ہے خاتون جو ادھیڑ عمر کی تھی، ان سے ملاقات کا مطلب جو ہے تذکرہ بڑے مطلب اس سے میں یہ کرتی ہوں کہ لوگ مطلب خواہشات کے بلبوتے پر کیسے کیسے قربانیاں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے جب ان سے ملی تو وہ کہنے لگی کہ میری ایک ہی ایک خواہش تھی جب میری شادی ہونے والی تھی، اور میری شادی 13 سال کی عمر میں ہو گئی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں مطلب جو ہے اس وقت مطلب ایک بڑا سا سونے کا اپنا مطلب جو ہے ہار مطلب جو ہے پہننا چاہتی تھی، بڑی خواہش تھی، مگر کیونکہ مطلب جو ہے میں اس گھرانے سے نہیں تھی جہاں مطلب اتنا بڑا سونے کا ہار مجھے میسر آ سکے، اور نہ مطلب جہاں شادی ہوئی وہاں ایسی مطلب سہولتیں اور اتنے مطلب جو ہے رچ مطلب جو ہے لوگوں کے پاس نہیں گئی کہ وہاں مطلب جو ہے وہ چیز میسر آ سکے۔ اس وجہ سے میری ایک کسک سی باقی تھی، میں اس وقت سے لے کر یعنی 13 سال میں شادی ہوئی، وہ کہتی ہے اس وقت سے لے کر وہ ادھیڑ عمر کو پہنچ گئی تھی، اس وقت تک انہوں نے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہے، کہنے لگی کہ میں کہاں کہاں مطلب چھپاتی تھی تم یقین بھی نہیں کر سکتی بیٹا، تو میں چھپا کر مطلب جو ہے جب اتنی مطلب جو ہے جمع ہو گئی تو اس خواہش کو میں نے پورا کیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں، وہ اتنا خوش ہو کر الماری سے نکال کر پہننے کو تیار نہیں ہے کہ کہیں وہ خراب نہ ہو جائے، اور اتنا پیارا سا سیٹ نکال کے مجھے دکھا رہی تھی۔ تو یہ مطلب جو ہے ایک واقعہ ہے۔ بہرحال زندگی میں ہر کوئی مطلب جو ہے اس طرح کے مرحلوں سے گزرتا ہے، مگر اس واقعے سے مجھے اور آپ کو جو تعلیم ملتی ہے کہ انسان اسی طرح کی تکودو وقت سے پہلے شروعات کرے تو اپنی زندگی میں وہ تکمیل تک پہنچتا ہے، اور کامیابی کے دہانے پر پہنچنے میں اسے مطلب جو ہے وہ چیز کوئی مطلب جو ہے آڑے نہیں آ سکتی۔ یہ ہے پہلی شرط جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے تعلیم دی گئی۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں چالاک اور دور اندیش اور ہوشیار شخص کے سلسلے میں یوں ارشاد فرمایا، اے اللہ کے پیغمبر
ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے پیغمبر، بتائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دور اندیش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ نمبر 2 کہا گیا کہ موت سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ اور جو لوگ ایسے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہیں، انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز اور اکرام بھی حاصل کیا۔ یعنی جو یہاں پہ نصیحتیں کی گئی ہیں ان کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی تعلیم دی ہے۔ کہا کہ تمہارے لیے کامیابی کا دار و مدار اس صورت میں ہے جہاں آنے والی وہ زندگی جہاں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، وہ زندگی جہاں پر ہماری یہ دولت، ہماری یہ مختلف قسم کی نعمتیں، یہ مختلف قسم کی ہماری چیزیں وہاں پہ کوئی میسر آنے والی نہیں ہے۔ وہاں کوئی چیز اگر ہمارے لیے کامیابی کا ضامن ہو سکتی ہے تو وہ ہمارے اپنے نامہ اعمال کا توشہ ہے، جو مجھے اور آپ کو وہاں پہ آسانیاں اور رحمت فراہم کر سکتا ہے اور میرے اور آپ کے لیے جنت پہ جانے والا راستہ آسان کر سکتا ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے کہا گیا کہ عقل مند یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تعمیرات کیے جائیں، عقل مند یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عیش و آرام کیا جائے، دنیا میں کامیاب اور ہوشیار شخص وہ نہیں ہے جو دنیا میں تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے اور جب اس دنیا میں سے نکلا تو وہی وہ اکبر کی طرح نہ ہو جائے کہ اس نے اپنے جنازے سے باہر اپنے ہاتھ نکالے اور تمام لوگوں کو ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو میں وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود اس دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کیا ایسا خالی ہاتھ وہاں پر جانے کے بعد یہی آیت جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 7 ہے جس کی طرف میں اور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کیا وہاں پہ جا کے وہ پچھتائیں گے نہیں؟ کیا وہاں جا کے وہ گڑ گڑائیں گے نہیں؟ کیا وہاں جا کے پھر سے التجائیں نہیں کریں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے؟ جبکہ زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ زندگی ایک بار عطا ہوتی ہے اور وہ جو ملتی ہے وہ کسی کو مختصر اور کسی کو لمبی، جتنی ملی ہوئی ہے وہ بھی غیب میں چھپی ہوئی ہے۔ تو ایسی زندگی سے کھلواڑ کرنا، ایسی زندگی کے ساتھ لاپرواہی کرنا اور غفلت کا شکار ہو جانا، تصور کیجئے اور غور کیجئے اور محاسبہ کیجئے، کیا یہ میری اور آپ کی وہ بے وقوفی نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی کم عقلی نہیں ہے، نااہلی نہیں ہے، جو میں اور آپ اس طرح کے کام کر کے اپنی بیش بہا قیمتی چیز کو نقصان پہنچاتے ہیں اور جہاں جب کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا وہاں ہم گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے آگے ہاتھ جوڑیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری طرف کیسے رجوع کرے گا اور کیسے ہمیں زندگی کی مہلتیں عطا کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوشیار اور دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے عمل کرے، اور نادان و ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کا تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں بات رکھے۔ کتنی بڑی اچھی باتیں میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی، مگر میرے پاس نہ وقت رہا نہ آپ کے پاس کوئی وقت رہا کہ ان کو ہم سن سکیں، اس کو ہم پڑھ سکیں اور اس کو ہم گائیڈ لائن بنا کر اپنی زندگیوں کو استوار کر سکیں۔ اسی کی بنا پر تو میری اور آپ کی زندگی کا حال اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم نفس کے تقاضوں پر چلتے رہے، جس کے نتیجے میں امیدیں تو بے شمار بندھی مگر ہمارے حاصل آیا تو سوائے پچھتاوے اور حسرت کے کچھ نہیں آیا۔ اسی حدیث مبارکہ میں انسان کی کیفیت یہ بھی بتائی گئی، کہا گیا کہ وہ نفس کو قابو نہیں کرتے، اسی وجہ سے انسان کا نفس ہے کہ بے لگام ہو جاتا ہے، اسی کے نتیجے میں اس کا یہ حال ہے کہ جو حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ ایک سونے کی وادی میسر آ جائے تو دوسرے کی وہ تمنا کرتا ہے، اس کے لیے تقاضے کرتا ہے، اس کے لیے تک و دو کرتا ہے اور اسی کے لیے مر مٹتا ہے۔ اسی وجہ سے جو زندگیوں کا یہ حال ہے کہ ہم غفلت کا شکار ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انسانوں کی وہ کیفیت بھی بتائی گئی جب انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، دفن ہو جاتا ہے۔ ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ پہلی چیز یہ ہے کہ جہاں پہ انسان دعا کے ذریعے سے جہاں رجوع ہوتا ہے اسے درخواستیں جہاں پیش کی جاتی ہیں اسے دعا کہا جاتا ہے، مگر جہاں پہ انسان اپنی ندامت کے احساس کی مد میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں اپنی درخواستیں پیش کرتا ہے تو اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ توبہ وہ دروازہ ہے جہاں دروازہ اللہ کھٹکھٹایا جاتا ہے،
توبہ وہ دروازہ ہے جہاں اللہ کے آگے اپنی شرمندگی پیش کی جاتی ہے، وہاں درخواستیں پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنا پروانہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی رضائیت اور خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بل بوتے پر اپنی زندگی میں صحیح رخ کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی مطلب جو ہے چاہ کر سکتا ہے، جسے توبہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس توبہ نصوحہ کے سلسلے میں باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو پہلی چیز اس میں جو توبہ نصوحہ کے سلسلے میں کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو حدیث مبارکہ میں کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو، اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو، یہ توبۃ النصوحہ ہے۔ یعنی واضح طور پر مطلب جو ہے ہمارے سامنے حدیث کریمہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا شرمندہ ہونا، کہ جس کا احساس مطلب جو ہے بیدار ہو جانا، اور اس احساس کے بلبوتے پر عزم کر لینا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کے آگے درخواست رکھنا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے سے واضح ہمارے سامنے بات آئی۔ توبۃ النصوحہ جہاں کہا گیا، جہاں توبہ کے سلسلے میں ہم نے معلومات حاصل کی، نصوحہ جسے کہا جاتا ہے، لفظ مطلب جو ہے عربی میں نصیح کے لفظ کے ساتھ اگر اسے دیکھا جائے تو نصیح کے معنی ہوتے ہیں خلوص یا خیر خواہی کے، اور اگر توبہ نصوحہ کے اگر تفسیر دیکھی جائے تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں۔ آئیے ایک کے بعد ایک مطلب جو ہے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی خالص توبہ کرے کہ جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو، پہلی مطلب جو ہے مد نمبر 1۔ پھر نمبر 2 یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے نفس کے لیے خیر خواہی کرے، یعنی اپنا نفس یعنی اپنی مطلب اس کے لیے وہ مطلب جو ہے کامیابی کے دہانے پر اسے چلانے کے لیے جو کام کر سکتا ہے وہ کام کرے گی، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ گناہ مطلب جو ہے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچانے، یا گناہ سے اس کے دین میں جو شقاق پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا رہے، سنوارتا رہے، بناتا رہے، یہ مطلب جو ہے نمبر 3 ہے توبۃ النصوحہ کا مطلب۔ اور توبۃ النصوحہ کے اسی مطلب مد کے سلسلے میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو وہ اپنے قول کے ذریعے سے یہ بات کہتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ کی تعریف یہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے، یہ مطلب جو ہے مد کہا گیا کہ یہ توبۃ النصوحہ ہے۔ توبۃ النصوحہ یعنی آدمی پچھتاوے کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، تو وہ مطلب مقام ہے جسے توبۃ النصوحہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مطلب فرماتے ہیں کہ ایک بدو آیا اور اس نے توبہ اور استغفار کے الفاظ زبان سے مطلب جو ہے جلدی جلدی ادا کرنے شروع کر دی، تو آپ حضرت علی نے مطلب جو ہے مخاطب ہو کے اس بدو سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ سنو، تم تو مطلب جو ہے توبۃ کیا کر رہے ہو؟ کاذبین کر رہے ہو۔ توبۃ الکاظمین کیا ہے؟ وہ یہ کہا گیا کہ تمہارے دل کے اندر کوئی چاہ ہے نہیں ہے، بلکہ تم مطلب جو ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے جلدی جو آج میری اور آپ کی دعا ہے، اے اللہ ہماری ہماری مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، دل کے اندر نہ چاہ ہے، نہ مطلب جو ہے کوشش ہے، اور نہ ہی مطلب اس کے کرنے کا کوئی عزم موجود ہے، تو وہ صورت میں وہ مطلب جو ہے مانگی ہوئی مغفرت والی چیزیں، وہ جو اللہ کے آگے ندامت کے آگے پیش کی جانے والی مطلب چیزیں میرے اور آپ کے لیے کیسے مطلب جو ہے قبول کی جائیں گی، تصور کیجئے اور آگے بڑھیے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں پر عمل مطلب جو ہے لازماً مطلب جو ہے ہونا چاہیے۔ پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس پر نادم ہوا جائے، اسے بھی توبۃ النصوحہ کہا گیا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے جن مطلب فرائض سے غفلت برتی ہو اس کو ادا کیا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جس کا حق مارا گیا ہے اس کو واپس دے دیا جائے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو اس کو معاف کر دیا جائے، یعنی اسے معاف کر دیا جائے۔ نمبر 2 معافی اس سے مانگی جائے۔ نمبر 4 کہا گیا کہ آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے، جس طرح اس نے اب تک اسے معصیت میں گھول کر اسے مطلب جو ہے اختیار کیا تھا، اور معصیت سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرتا رہے۔ یہ 6 چیزیں بتا کے مطلب
مطلب جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے قول کے ذریعے سے عوام الناس کو جو نصیحت کی، کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے توبۃ النصوحہ کے اس مد کو مطلب جو ہے ہم پا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا سکتے ہیں اور وہاں اپنا مطلب جو ہے جو درخواست ہے، اپنی ندامت ہے، وہاں پہ پیش کرتے ہوئے اللہ سے مطلب جو ہے مغفرت اور اللہ سے وہاں سے کی خوشنودی اور اس کی رضائیت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا ہو سکتا ہے۔ اس توبہ کی مطلب جو ہے جہاں توبۃ النصوحہ کہا گیا، ایک ہے توبہ وہ جو ہم اللہ کے فرائض میں مطلب جو ہے کمی بیشی کے نتیجے میں اس کے سامنے درخواستیں پیش کرتے ہیں، ایک وہ جو حقوق العباد مطلب جو ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں پر مطلب جو ہے جو چیزیں ہمارے لیے مقتیل کی ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں پامالی کے نتیجے میں بھی ہم اس توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اور چیزیں مطلب جو ہے ہمیں اختیار کرنی چاہیے، اس کو بھی اب ہم دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلی چیز جو اس مطلب جو ہے توبہ میں مزید مطلب جو ہے جو ہمیں ایڈیشن کرنا ہے اور اسے توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت کے لیے جہاں نادم ہوا جاتا ہے، وہاں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا سب سے پہلی چیز ہے کہ وہ اسے شرمندہ ہو تو نہ کرنے کا عزم مطلب جو ہے کر لے۔ جس طرح آگ ہے، آگ سے مطلب جو ہے جل جاتے ہیں اور آدمی اتنا مطلب ڈرا ہوتا ہے کہ نہ وہ خود اسے پکڑتا ہے اور نہ ہی اپنے کسی عزیز اپنے بچے کو اسے پکڑنے کے لیے دیتا ہے۔ اس عزم مصمم کو مطلب جو ہے توبۃ النصوحہ کہا جاتا ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ توبۃ النصوحہ کے سلسلے میں دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اس میں اگر احساس ہو جائے تو اس میں ہم مطلب جو ہے اللہ کے اس دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے کہ توبہ ہی کرنا ہے کل کر لیں گے، توبہ ہی کرنا ہے بعد میں نماز میں کر لیں گے، توبہ ہی کرنا ہے بعد مطلب جو ہے کبھی اور وقت نکال کر، یہ شادیاں ہونے جو یہ مطلب جو ہے چھٹی چھلے ہو جانے دو، یہ مطلب جو ہے مختلف مطلب پارٹیاں ہو جانے دو، یہ ویکیشن ہو جانے دو، یہ ویکینڈ ہو جانے دو، اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ نہیں، تاخیر نہیں، بلکہ فوراً جس وقت احساس ہو جائے، مومن کی نشانی بتائی گئی کہ وہ فوراً اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے اور اپنی مطلب جو ہے گناہوں کی ندامت پیش کرتے ہوئے وہاں سے کامیابی کا پروانہ حاصل کر لے، جس طرح کے قرآن مجید نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں واقعہ بیان کیا اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تعلیم دی۔ جہاں ان کو احساس ہوا، انہوں نے فوراً مطلب جو ہے اس کی طرف رجوع کر لیا، اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے پکڑ ہوئی، وقت کے رسول کے ذریعے سے ان پر مطلب جو ہے پابندیاں عائد کی گئی، مگر اس کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ مطلب مصمم کھڑے رہے۔ اسی کے نتیجے میں 50 دن مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا میسر آیا؟ انہیں پروانہ میسر آیا اور اسی کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے جلیل القدر صحابی کی حیثیت سے میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ نمبر 2 ہے کہ جب بھی مطلب جو ہے ہو جائے فوراً مطلب جو ہے عمل پیرا ہونا شرط اول ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے اس توبہ کے سلسلے میں جو تعلیم مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور یہ مطلب جو ہے کھیل بنا لینا اور گناہوں کا اعادہ کرتے رہنا، یہ گناہ مطلب جو ہے ہوگا اور اسے مطلب جو ہے توبہ جھوٹے کی دلیل مطلب جو ہے دی جاتی ہے۔ ائمہ کرام کہتے ہیں کہ یہ مطلب جو ہے انسان کی وہ کیفیت ہے جس میں انسان شرمسار نہیں ہوتا بلکہ مطلب جو ہے وہ ڈھٹائی کے ساتھ مطلب جو ہے کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اس حرکت سے اس کا یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں مطلب جو ہے جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ بار بار مطلب جو ہے توڑتے رہنا اور اسے بار بار اس کا اعادہ کرتے رہنا، جو سورہ نساء میں مطلب جو ہے بڑی تفصیل سے آیا، توبہ کرتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے فاسقوں کو راہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ وہ مطلب جو ہے کلمات ہیں جو مجھے اور آپ کو راہ راست دکھا رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کے نتیجے میں تمہارے لیے معافی کا پروانہ ہے، تمہارے لیے راستے ہموار کرنے کا راستہ ہے، تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے کامیابی کا پروانہ ہے، مگر بر وقت کیا جائے اور فوراً مطلب ندامت کے ساتھ دوسرا بار نہ کرنے کا عزم کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے اسے کھیل نہ بنایا جائے بلکہ ایک بار غلطی ہو جائے تو دوبارہ نہ کرنے کے سلسلے میں آگے مطلب جو ہے اسی ذہنیت کے ساتھ آگے بڑھ جائے۔ یہ نمبر 3 ہے۔ نمبر 4 چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص مطلب جو ہے سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ وہ گناہ کا اعادہ نہیں کرے گا تو پھر اسے سختی سے مطلب جو ہے اپنے آپ پر مطلب جو ہے جم جانے کی اتنی مطلب جو ہے کوششیں کرنی چاہیے کہ دنیا کی کتنی ہی طاقت سے اسے ٹکرا جائے وہ نہ اسے ہلا سکے نہ وہ خود ہل سکے۔
ऐसा अज़्म मुसम्मम के साथ मतलब जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े हो जाए। ऐसा नहीं है कि हम आज तौबा कर लिए सच्चे दिल के साथ, मगर शैतान ने उन्हें फिर मतलब जो है, क्योंकि ये दुनिया है जिसने शैतान ने वादा किया हुआ है, वो आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से हत्ता कि खून की रगों में मैं सराहत करूंगा, उसने तो वादा किया हुआ है। और जाहिर बात है वो जाल बिछाएगा, वो मुख्तलिफ मौके और फरेब मतलब देगा, वो चालबाजियां इख्तियार करेगा और वो मतलब जो है मुझे और आपको बहकाने की हत्तल इम्कान कोशिश करेगा। तो ऐसी सूरत में न हिलने वाली मतलब जो है कैफियत अपने अंदर पैदा करना चौथी मतलब जो है पॉइंट है जो इस तौबा के सिलसिले में मुझे और आपको इख्तियार करनी है। इसमें पांचवा पॉइंट जो तो इस तौबा है नसूहा के सिलसिले में मुझे और आपको याद रखना है, वो ये है कि हर मर्तबा जब मासियत याद आ जाए, कुछ मासियतें या कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसमें इंसान का नफ्स लज्जत लेता है, और कुछ मतलब जो है गुनाह ऐसे होते हैं जिसमें इंसान शर्मशार सा होता है। तो नंबर पांचवा मतलब जो है पॉइंट जो मुझे और आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि कुछ ऐसे मतलब जो है गुनाह है जिसके जरिए से इंसान याद करो तो उसे लज्जत सी महसूस होती है और उसे प्राउड सा महसूस होता है, और उसमें मतलब जो है वो गरखाब होकर मतलब जो है अपने आप को मस्त रखता है और उसे खुशी सी महसूस होने लगती है। तो पांचवा पॉइंट ये है कि ऐसा अगर याद आ जाए तो उसे इससे मतलब जो है बाज रहना होगा और इससे लज्जत हासिल और लुत्फ अंदोज नहीं होना होगा, बल्कि शर्मशारी से मतलब अपने आप को बार बार उसे याद करने का इरादा न किया जाए। ऐसे गुनाह अगर उसके याद के नतीजे में अगर मेरी इस्लाह होती है तो उस सुरसे में उसे याद किया जाए, वरना कुछ ऐसे मतलब जो है गुनाह है जिसको याद करने से अगर लज्जत होती है तो उसे मतलब जो है हमें इख्तियार नहीं करना चाहिए, उसे याद नहीं करना चाहिए। वो कैसे गुनाह होते हैं, मसलन मतलब जो है आपको अगर समझ न आ रही है तो एक मिसाल के जरिए से मैं आपको समझाऊं कि मसलन किसी को हमने मतलब जो है धोखा दिया, उसके नतीजे में मतलब जो है वो बड़े नुकसान से दो चार हो गए और हम मतलब जो है कामयाब हो गए कि वो मतलब जो है नाकाम हो गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है। और जब भी हमें याद आता है कि हमने कैसा काम किया था, बड़ा मतलब जो है अच्छा तीर मारा था, उसके नतीजे में कैसे हिल के रह गए, मुझे मतलब सताने की कोशिश की, मैंने कैसा तीर मारा था, ये मतलब जो है वो एहसास है। गुनाह तो था, शर्मशार हुए थे, हमने माफी भी मांगी थी, तौबा भी कर लिया था, मगर इंसान हमेशा उसको याद रखता है, याद के नतीजे में उससे लज्जत लेता है और कहता है कि फला वक्त में तो मैंने उसे बहुत एक किया था। और वही मतलब तस्करा कभी कभी अपनी बातों में और अपने दोस्त अहबाब में गुफ्तगू के नतीजे में हम उसे बताते रहते हैं और उससे लुत्फानंदोज होने की कोशिश करते हैं। ऐसी चीजें मतलब जो है तौबा नसूहा नहीं है, जो इस आयत में मुझे और आपको इशारा करके इरशाद फरमाया गया कि लोगों तुम्हें क्या इख्तियार करनी चाहिए, जो ईमान लाए हो अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा, तौबा नसूहा, बईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दे। अगर तुम तौबा नसूहा जो इस मद में तफसीलात बताई गई हैं अगर ये इख्तियार करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारी तौबा जो है अल्लाह के दरबार में कबूल होगी और उसे मतलब जो है कबूल किया जाएगा। इसी के सिलसिले में मतलब जो है हजरत उमर बिन उलमा से मतलब जो है जो रिवायत करते हैं उसमें हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मतलब जो है बात बताते हुए इस तौबा नसूहा के सिलसिले में अपना कौल बयान करते हैं। वो इस तरह है कि वो कहते हैं कि तू गुनाह को ऐसा ही बुरा समझे जैसा तूने इसे अच्छा समझता रहा, और जब वो याद आए तो इससे इस्तगफार करे, फिर जब वो इसी तौबा पर जम गया और अज़्म मुसम्मम कर लिया तो फिर जैसा कि बुखारी और मुस्लिम में वारिद सही अहादीस से साबित है कि इस्लाम माँ कब्ल के तमाम गुनाहों की मिटा देता है और तौबा भी माँ कब्ल के तमाम गुनाहों को मिटा देती है। यानी इसमें दोनों चीज कही गई, कहा गया कि जिस तरह मतलब जो है इंसान मतलब जो है जो जहालत के बलबूते पर जम जाने के नतीजे में बुराइयों में इजाफा कर देता है, इसी तरह तौबा उस गुनाहों को मिटा देता है। तो हमें इस गुनाहों से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश, वक्त की जरूरत और तौबा है नसूहा के बेहतरीन मतलब अमाल की तरफ मुझे और आपको निशानदही करती हैं। उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल और मुख्तलिफ बातें सामने रखने के बाद जो मुझे और आपको बातें मतलब वाज़े तौर पर तौबा है नसूहा के सिलसिले में आती हैं, वो नंबर 1 मतलब जो है कई चीजें अब तक बताएगी। मजीद मालूमात के सिलसिले में आइए आगे बढ़े। वो ये है कि गुनाह मतलब जो करता है इंसान वो मतलब जो है तौबा हर मतलब जो है मोमिन मुस्लिम पर मतलब जो है वाजिब है कि वो तौबा इस्तगफार करे, और गुनाह का मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान हो और किसी मतलब जो है आदमी के हक में इसका ताल्लुक न हो। इस सूरत में तौबा की 3 शराइत जो आम तौर पे मतलब बयान की जाती है वही है कि नंबर 1 अज़्म कर लेना, दूसरा
शर्मिंदा होना, और नंबर 3 दोबारा न करने का अज़्म करना। ये 3 मतलब जो है वही चीजें हैं जिसको बार बार मतलब जो है हर तौबा की मद में इंसानों को नसीहत की जाती है कि इसी मद में तौबा कबूल की जाती है। अब रह गया मतलब जो है जो हुकूकुल इबाद में हमारी बहुत सारी मतलब जो है गलतियां हो जाती हैं, तो उस सिलसिले में हमारी क्या मतलब जो है तौबा है नसूहा उस मद में क्या आती हैं वो जानना भी हमारे लिए जरूरी है। तो पहली मद मतलब जो है जो हुकूकुल इबाद के सिलसिले में 4 शरायत मतलब वही है जो ऊपर मतलब बयान किए गए हैं, 3 शरायत, और चौथी मतलब जो है उसके एतबार से जो शरायत हमारे सामने आती है वो पहली चीज ये है कि अगर कभी किसी मतलब जो है हुकूकुल इबाद में किसी इंसान पर हक अदा करते हुए अगर मतलब कमियां हो गई हैं तो सबसे पहली ये है कि हकदार को इसका हक अदा कर दिया जाए। जो हक भी जिस तरह का भी मारा हुआ है तो तौबा है नसूहा उसी वक्त कबूल होती है जब हम अपने हकदारों का हक मतलब जो है सलीके से उनको अदा कर देंगे। नंबर 2, अगर किसी का माल लिया हुआ है तो इसको वापस लौटा दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मतलब जो है लोग आए और वो मतलब सूदखोरी किया करते थे। उस वक्त मतलब जो है जो बहुत सारे यहूद थे, तो जब दार इस्लाम में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो तलाफी करना चाहते थे, तो उनको कहा गया कि जो जो माल तुमने लोगों से लिया हुआ है वो उनका माल उनके हवाले कर दो। तो यही मतलब जो है उसकी इस्लाह है। तो ये वो हक है जो इंसानों का इंसानों पर आयद होता है। उसके बाद जो हाथ उठाकर अल्लाह के दरबार में जो नदामत पेश की जाती है वो नदामत कबूल होती है, वरना नदामत कबूल नहीं होगी। नंबर 3 ये है कि अगर किसी पर झूठी तोहमत लगाई गई है, जो आम खवातीन की मतलब जो है 2 से जायद मतलब खवातीन बैठे हुए हो वहां पर यही तो काम होता रहता है। तो इसी वजह से तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रास्ते पे न बैठा करो, अगर बैठने की मतलब जो है दरखास्त रखी चुके हो तो इसका हक अदा करो। और रास्ते का हक यह है कि बल्ले को अन्नी वला आया के मिजाक में एक दूसरे को नसीहत किया करो। इसी वजह से तो सहाबा कराम का जो मामूल था वो मामूल ये था कि वो एक दूसरे से मिलते तो वल असर सुनाए बगैर वो रुखसत न हुआ करते थे। यही उनकी जिंदगी का मामूल था। मगर मेरी और आपकी जिंदगी के सिलसिले में यहाँ तौबा नसूहा बताती है कि अगर किसी पर तोहमत लगाई गई है तो फिर मतलब जो है इसे हद नाफिज करने पर खादिर करे या इससे मतलब जो है क्या है माफी मांग ले। ये मतलब जो है उस हुकूकुल इबाद की मद में तौबा नसूहा के कबूल होने में अहम किरदार अदा करती है। अगर किसी की गीबत की जाए, गीबत तो मतलब जो है हमारा शौकीन मशगला है, इतना अच्छा मशगला है कि जहां मतलब फोन उठाओ, व्हाट्सएप लो, या फिर मतलब जो है एक दूसरे की मुलाकात करो, शादियां जाओ, पार्टियां जाओ, पास पड़ोस में मुलाकात करो। हमारा सबसे बेहतरीन मतलब जो है जो मशगला है वो एक दूसरे की गीबत। गीबत क्या है? गीबत ये है कि आदमी की वो मतलब जो है चीजों को वाजे कर दिया जाए कि अगर वो सुने तो उसे बुरा महसूस हो जाए, अगर उसके अंदर वो मौजूद नहीं है तो फिर मतलब जो है क्या है वो कहा गया बहतान। सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल जो बयान किया जा रहा है वो मतलब वाकईतन उसके अंदर मौजूद है, तो फिर कहा गया कि अगर फिर भी वो मतलब जो है उसे नापसंद करता है तो उस सूरत में भी वह गीबत है। मसलन मैं मोटी हूं, अगर इसका तस्करा मतलब जो है आप पीछे करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो फिर वह गीबत हो गई। मसलन मतलब जो है इसी मिसाल को सामने रखते हुए मतलब जो है तौबा नसूहा ये है कि अगर किसी की गीबत की गई है तो इससे माफी मांगना जरूरी है और गुनाहों से तौबा करना दूसरे नंबर पर आता है। पहले उससे तौबा मतलब जो है माफी मांगी जाए, उससे माफी का परवाना लिया जाए और फिर उसके बाद मतलब जो है अपने आप पर नजरसानी करते हुए तौबा के दरवाजे को खटखटाया जाए। वरना मतलब जो है जो हालत होगी वह हदीस मुबारका में इस तरह पेश की गई है, वो ये है कि क़यामत के मैदान में लोग जमा होंगे, नमाज रोजा ज़कात और हज लिए हुए आएंगे, मगर उनकी कैफियत ये होगी कि उनके पीछे बेशुमार मतलब जो है कर्जदार होंगे। किसी की गीबत की होगी, किसी की चुगली की होगी, किसी को बुरे अलकाब से नवाजा होगा, किसी को लान तान की होगी, किसी पर मतलब जो है धोखाधड़ी की होगी, किसी से छीना होगा। बेशुमार मतलब जो है दुनियावी काम है जो मैं और आप मतलब जो है गलत मतलब जो है कार्य के साथ करते नजर आते हैं। वो मतलब वहां पे खड़े होंगे, वो बच्चों की शक्ल में भी होंगे, अहल अयाल की शक्ल में भी होंगे और फिर मतलब अपने दोस्त अहबाब की शक्ल में भी होंगे और दूसरे मतलब जो है दुनिया के बेशुमार लोगों की शक्ल में भी वहां पे मौजूद होंगे। उनको मतलब पूरे नाम अमाल तकसीम कर दिए जाएंगे, फिर भी मतलब जो है वो कर्जदार खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हमारी जबानें तो पटर पटर के साथ बहुत कुछ बुराइयां करती हैं। तो इसके नतीजे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर उनके नामाए बुराइयां मतलब जो है इस पर डाल दी जाएंगी और फिर मतलब जो है छट जाएंगे जब कर्जदार, तो वो देखेगा कि बुरी मतलब जो है हालत में पहाड़ जैसी बुराइयों में लदा हुआ वो खड़ा होगा।
تو یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب ہم توبہ نصوحہ صرف زبانی مطلب کرتے رہیں گے، تو وہاں پر یہ مطلب ہوگی کیونکہ وہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین معاف نہیں کر رہا ہے تو بندہ بھی معاف نہیں کرتا، وہاں آ کر وہ تقاضا کرے گا تو لازمی طور پر اپنی نیکیاں اسے مطلب لازماً دینی ہوگی۔ نمبر مطلب جو ہے اس کے بعد والی چیز یہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کر لے، اور بعض گناہوں سے توبہ مطلب جو ہے اہل حق کے نزدیک تو یہ صحیح مطلب جو ہے مانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کے سلسلے میں اگر کچھ ایسے مطلب معاملے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے انتقال کر گیا ہے یا وہ اس وقت موجود نہیں ہے، اور جس کی غیبت کی گئی ہے وہ مطلب جو ہے ہم جان پہچان نہیں ہے، وہ کس ملک میں رہتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا کی جائے؟ تو صحابہ کرام کے سلسلے میں مطلب جو ہے جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صورت میں تم مطلب جو ہے اللہ سے اس شخص کے سلسلے میں کثرت کے ساتھ مطلب جو ہے اس کے سلسلے میں مغفرت کی دعائیں کرو گے، اس کے حق میں مطلب جو ہے کثرت سے کرتے کرتے ساتھ ساتھ اپنی مطلب جو ہے اصلاح کے لیے اللہ کے آگے درخواست رکھو گے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور کثرت سے کرتے رہو گے تاکہ اس کے نتیجے میں تمہارے پاس مطلب جو ہے اللہ رب العالمین تمہاری صدا کو سن لے اور اس کے نتیجے میں تمہیں معافی کا پروانہ تمہیں میسر آ جائے۔ قرآن مجید میں بھی مطلب جو ہے اسی توبہ کے تعلق سے، جہاں ہم سورہ تحریم پڑھ رہے ہیں توبہ نصوحہ، ایسی ہی توبہ کے سلسلے میں مختلف جگہوں پہ مطلب جو ہے میرا اور آپ کا اگر قرآن کو کھول کے دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اللہ کا پیغام ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ایک جگہ قرآن مجید میں جہاں سورہ نور آیت نمبر 31 میں اس کا مطلب جو ہے تذکرہ آیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ حضور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو، پہلا مطلب شرط۔ دوسرا مطلب جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کیا کرو۔ تیسرا مطلب جو ہے یہی سورہ تحریم جس میں مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے اللہ کے آگے توبہ نصوحہ کرو، امید ہے کہ تمہاری برائیوں سے تمہیں مطلب جو ہے نجات مل جائے گی، تمہیں بچایا جائے گا۔ تو اس کی طرف مجھے اور آپ کو سوچنا، غور و فکر کرنا اور اس مد کے حساب سے توبہ نصوحہ کی طرف آگے بڑھنا آج کی میری مطلب جو ہے آپ کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو مطلب جو ہے حدیث کریمہ کچھ اس طرح آتی ہے، وہ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ کی اتنی مطلب جو ہے اہم مطلب جو ہے چیز ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں کو مطلب جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ ایک عورت کے سلسلے میں کہا گیا کہ اس نے زنا جیسا بدکار کام کیا، اس کے نتیجے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے اس توبہ کے ذریعے سے اس دروازے کو کھٹکھٹا کے اپنی مطلب جو ہے غلطیوں کا اعادہ کرنا مطلب جو ہے جو تھی وہ معافی مطلب جو ہے کرنا چاہتی تھی، اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے بار بار مطلب جو ہے تقاضا کیا۔ پہلی چیز سے کہی گئی کہ مطلب جو ہے حمل مکمل ہونے دو، نمبر دوسری چیز کہی گئی کہ بچے کی پیدائش ہو گئی ہے تو اس کا دودھ چھڑانے دو، پھر بھی وہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی وہ وہاں پہ آتی رہی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ باندھنے کو کہا اور اس کے بعد اسے رجم کی مطلب جو ہے سزا سنائی گئی اور اس کے نتیجے میں اسے مار مار کر مطلب جو ہے پتھر مار کر اسے مطلب جو ہے ختم کر دیا گیا۔ جب یہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی، اس خاتون کی نماز جنازہ پڑھی اور آنکھوں سے آنسو مطلب جو ہے رواں ہو گئے۔ صحابہ کرام نے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا اور پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مطلب عورت جو زناکار تھی اور اس کے سلسلے میں آپ نے نماز بھی پڑھی اور اس کے سلسلے میں بہت زیادہ غمخوار بھی ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان حال بھی ہیں اور اس کے حق میں دعا بھی کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین بات بتائی وہ اس حصے میں مطلب جو ہے پیش ہے، سنیے ذرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو 70 اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہوگی، لیکن اس فعل سے افضل کوئی عمل تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اس عورت نے اپنی جان اللہ رب العالمین کے آگے پیش کر دی ہے۔ یعنی توبہ وہ اہم ترین مطلب شق ہے کہ اگر غلط مطلب جو ہے کام ہو جائیں تب بھی آدمی مطلب جو ہے اگر توبہ کے دروازے سے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی اتنی بڑی بات جو میرے اور آپ کے سامنے آئی، وہ کہا کہ یہ توبہ ایک ایسی، اس عورت نے اتنی کیسی توبہ کی ہوگی، تصور کیجئے کہ اس کو 70 اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تب بھی مطلب جو ہے وہ کم نہیں ہوگی بلکہ وہ مطلب جو ہے اس کے برابر ہوگی۔ تو اتنی توبہ مطلب جو
جو ہے اس نے کی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، توبہ کے سلسلے میں جو تفصیلات آتی ہیں، آئیے دو احادیث کریمہ کے ساتھ اس حصے کو ختم کر کے انشاءاللہ اگلے حصے کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو جہاں مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توبہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر اسے چھوڑ دے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہے تو یہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اس حالت کا نام رین ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اس طرح ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی مطلب جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اور ان لوگوں سے انکار آخرت کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے دلوں پر گناہ کی وجہ سے اتنا زنگ چڑھ گیا ہے اور میل کی اتنی مطلب جو ہے تہیں جم گئی ہیں کہ جس کی بنا پر قرآن کی باتیں یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ کہا گیا کہ انسان کا جو دل ہے وہ دل کی کیفیت یہ ہے کہ انسان جب گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبے پڑنے لگتے ہیں، اور جو دل کا دھبا اس توبہ کے ذریعے سے ختم ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس میں تاخیر کرتا ہے، اسے ٹال مٹول کرتا ہے یا پھر ارادے پر ارادہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ پھر مطلب جو ہے وہ رین بن جاتا ہے، یعنی اس پر تہیں چڑھ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے وہ مطلب جو ہے کبھی بھی مطلب جو ہے کیا نہیں پاتا، وہ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ دل میں کوئی بات اندر جاتی ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے تانبے پر زنگ آ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے والی چیز استغفار ہے، یعنی ایک کہ آدمی اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست اپنے رب سے کرے۔ یعنی بڑی اچھی بات میرے اور آپ کے سامنے آئی، کہا گیا کہ استغفار انسان کے دلوں کے زنگ کو دھونے والی مطلب کیفیت ہے، اس کا اختیار کرنا مطلب جو ہے وقت کی ضرورت ہے، اور اسے اختیار کرنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں انہیں ہلکا نہ سمجھو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرو، اس لیے اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے مطلب جو ہے اگر غلطیاں بھی ہو جائیں تب بھی مطلب جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں پہنچ کر وہاں پر فوراً الرٹ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے اپنے آپ کے بچاؤ کا سامان کرنا شرط اول ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دیکھو میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ کیا ہے وہ وقت کے رسول کی مطلب جو ہے اتنی بار بار استغفار کرنا، جبکہ انہیں وہ وقت کے نبی ہیں اور ساتھ ساتھ مطلب اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کا پروانہ عطا کیا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود ان کا یہ حال ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ وہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ استغفار میری اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے، اسے اختیار کرنا، اسے کثرت سے جو ہے اس کا پڑھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی تلافی کرتے رہنا، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اپنا محاسبہ بھی ہے اور صحیح عقل مندی بھی ہے۔ جو اس سے مطلب جو ہے لوگ مطلب پرہیز کرتے ہیں، اس میں غفلت برتتے ہیں، اس سے مطلب بچاؤ کا سامان کرتے ہیں، اس سے لاپرواہی برتتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے وہ دروازے ختم ہو جاتے ہیں جہاں مطلب جو ہے انسان اپنی غلطیوں کو مطلب جو ہے ختم کر کے وہاں پہ توشے کو وزندار کرنے میں اہم کردار ہو سکتا ہے، اس سے لاپرواہی انسان کو ناکامی سے ہمکنار کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے، سوچنے، غور و فکر کرنے اور توبہ نصوحہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔